अल्लाह 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 अल्लाह। समय नहीं सलात शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से सूरह फातिहा के चंद अल्फाज इस फ़कीर नाचीज़ ने आपके सामने तिलावत किए। ये वो अल्फाज हैं जो हर नमाजी, हर मोमिन बंदा अपनी नमाज की हर रकअत में अल्लाह से ये इल्तिजा करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ए मेरे परवरदिगार, मुझे सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, वो सीधा रास्ता कौन सा सीधा रास्ता है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपने इनाम फरमाए हैं। भाईजान गिरामी, सूरह फातिहा के ये अल्फाज जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, अल्लाह के हुजूर में बावजू है, किबला रुख है, पाकीज़ा जगह पे खड़ा है और अपने बदन को भी उसने पाक किया हुआ है और हर चीज से हाथ उठाकर कहता है अल्लाह अकबर। मैंने हर चीज से हाथ उठा लिया और कहता है मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अब वो अल्लाह के सामने मुतवज्जे है और इबादतों की जो सबसे अच्छी सूरत है वो नमाज है। उस नमाज के अंदर जब वो हर चीज से अपने ताल्लुकात को तोड़कर नमाज के अंदर वो अल्लाह ही के सामने मुतवज्जे है, अब उस हालत में वो अल्लाह से इल्तिजा करता है कि या अल्लाह मुझे सीधी राह पर चला। अज़ान गिरामी, नमाजी तो है, नमाजी तो वो खुद है, पाक भी हुआ खड़ा है, सारी चीजें हासिल भी कर चुका है, लेकिन अब वो कहता है कि या अल्लाह मुझे सीधी राह पर चला।
अब वो कौन सी सीधी राह है? कुरान भी पढ़ रहा है, अल्लाह के हुजूर में भी खड़ा है, वुजू भी जानता है, अजान भी सुनी है, फिर इकामत भी सुनी है, अब वो अल्लाह के हुजूर मस्जिद में भी आ गया है, अल्लाह के हुजूर खड़ा है, बाअदब खड़ा है। अब कौन सी राह रह गई? अब कौन सी राह बच गई जिसके लिए वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है? अज़ान मोहतरम, अब वो खुद ही अल्लाह तबारक व तआला ने सिखा दी कि मुझसे ये राह मांगो, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह मुझे उन लोगों की राह पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। उन लोगों की राह पर, उन लोगों की राह पर। बात समझने की काबिल है। इससे मकसद ये क्या हुआ कि नमाजी नमाज पढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भटक सकता है। नमाजी नमाज पढ़ने वाला भी राह से भटक सकता है, इसलिए तो वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है। रब्बे कायनात की खिदमत में अर्ज करता है कि मेरे मौला मुझे उन लोगों की राह पर चला। कौन से लोग? जिन पर तूने इनामात फरमाए हैं। ये नहीं कहता कि मुझे कुरान की राह पर चला, मुझे हदीस की राह पर चला, मुझे इस्लाम की राह पर चला, मुझे दीन की राह पर चला। कहने को तो बहुत सारे अल्फाज हैं, दीन पर चलने के लिए इल्तिजा करने के बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन यहां न कुरान की बात हुई, न हदीस की बात हुई, न इस्लाम की बात हुई, न दीन की बात हुई। यहां तो इल्तिजा ये की जा रही है कि मेरे मौला मुझे उन लोगों के राह पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब वो लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाए हैं वो कौन से लोग हैं? अब वो भी कुरान से पूछते हैं कि जिन लोगों पर अल्लाह ने इनामात फरमाए हैं वो कौन से लोग हैं? रब्बे कायनात ने अपने कुरान में उसकी वजाहत भी फरमा दी। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये चार किस्म के बंदे हैं, चार किस्म के लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनामात फरमाए हैं। अनअमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर नेमतें फरमाई हैं। वो कौन से हैं? एक अंबिया किराम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, अल्लाह के वली और साले बंदे। इन लोगों की जो राह है, इन लोगों का जो रास्ता है, वही सिराते मुस्तकीम का रास्ता है। और सिराते मुस्तकीम राह जो होती है, राह आदमी क्यों चलता है? जब उसके सामने कोई मंजिल हो। राह क्यों पूछी जाती है? भाई आप आए हैं यहां साले आबाद में, पहली मर्तबा नए आप आए, तो जरूर पूछेंगे कि भाई मैंने जाना है साले आबाद, मुझे रास्ता बता दो। भाई मुझे फजलाबाद जाना है, मातली शरीफ जाना है, मुझे रास्ता बता दो। और रास्ता वो चलता है जिसने कोई मंजिल तय्युन की हुई हो। जिसकी कोई मंजिल का तय्युन न हो वो तो भटकने वाला होता है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इधर चला गया, उसकी तो जिंदगी यूं भटकते गुजर जाती है। राह चलने वाला, उसके सामने कोई मंजिल हुआ करती है, जिस मंजिल के लिए वो चलता है। अब कुरान मजीद में बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधी राह चला। वो सीधी राह किधर जाती है? उस राह की मंजिल क्या है? वो राह कहां पर जाके खत्म होती है? उस राह की मंजिल जो सिराते मुस्तकीम है, जो सीधी राह है, उस राह की मंजिल जन्नत है। उस राह की मंजिल कौन सी है? जन्नत है। सिराते मुस्तकीम, तो सीधा रास्ता जन्नत की तरफ जा रहा है।
بہشت کی طرف جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، مولا مجھے وہ راستہ دکھا دے، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں ادھر ادھر میں راستے سے ہٹ نہ جاؤں، کہیں کسی علاقے غیر میں نہ چلا جاؤں، کہیں کسی گڑھے میں نہ گر جاؤں، کہیں میں کسی کھڈے میں نہ پڑ جاؤں، یا اللہ کہیں کسی دشمن کے ہتھیاروں کا میں شکار نہ بن جاؤں، میرے مولا مجھے وہ سیدھا راستہ بتا جس راستے کی انتہا جنت ہے۔ اب رب ذوالجلال نے بتایا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میرے ان پیارے لوگوں کا، میرے ان محبوب بندوں کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتیں فرمائی ہیں۔ اب وہ گن کے بتائے کہ وہ سیدھے راہ والے، وہ بندے جن پر انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں، وہ کون سے بندے ہیں؟ من النبیین، سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں، والصدیقین، اور صدیق بندے ہیں، اور پھر والشہداء، شہید لوگ ہیں، والصالحین، اور اللہ کے صالح بندے، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے صالح بندے، ان کی جو راہ ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اب بات سمجھنے کے قابل ہے دوستان محترم، یہ ہر نمازی اللہ سے التجا کر رہا ہے اور ہر بندہ یہ رب سے دعا مانگ رہا ہے کہ میرے مولا مجھے جنت کی سیدھی راہ دکھا، اور راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے نعمتیں فرمائی ہیں۔ اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو میرے آقا پر ختم ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضور کی راہ جو مدینے والے آقا نے راستہ سکھایا، وہ راستہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اس امت کے جو صدیق لوگ ہوئے، جن میں امام الصدیقین، سارے صدیقوں کے امام اور سرتاج سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر شہداء، ان شہیدوں میں سے اس امت کے افضل ترین شہید حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا شہید ہیں، حضرت امام حسن شہید ہیں، حضرت امام حسین شہید ہیں۔ ان شہداء کے یہ اکابر ہیں، شہداء کے یہ امام اور رہنما ہیں۔ میرے مولا مجھے صدیقین کے بعد شہداء کی راہ پر چلے، اور شہداء کے بعد چوتھا طبقہ، انعام یافتہ بندوں کا چوتھا طبقہ، والصالحین، جو اللہ کے صالحین بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے نوازے ہوئے بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندے ہیں۔ وہ اولیاء، ان کی راہ یہ جنت کی راہ ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ کون سے اولیاء؟ جن اولیاء میں صحابہ کرام سب سے بڑے ولی ہیں۔ میرے آقا کے صحابہ سب سے بڑے اولیاء حضور کے صحابہ ہیں۔ اس کے بعد تابعین میں سے ہزاروں اللہ کے صالحین بندے گزرے، تابعین میں گزرے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی آئے، بغداد والے میرے آقا غوث اعظم دستگیر آئے، وہ صالحین کے تاجدار ہیں، وہ اولیاء کے امام ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، ہمچو احمد درمیان انبیاء۔ اولیاء کرام کے درمیان غوث اعظم بغداد والے سائیں کا درجہ اس طرح ہے جس طرح انبیاء کے درمیان میرے آقا مدینے والے تاجدار کا درجہ تھا۔ اب جو دعا مانگی جا رہی ہے، میرے مولا مجھے اپنے صالحین بندوں کی راہ پر چلا، تو اس سے التجا یہ ہو رہی ہے کہ میرے مالک کریم پیروں کے پیر دستگیر کے رستے پر چلا، ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی راہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کی راہ، حضرت
शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की राह, जुनैद बगदादी की, सिर्री सक्ती की, शिबली रहमतुल्लाह अलैह की, और पीर मिठा सई रहमतुल्लाह अलैह की, और मेरे मुर्शिद करीम सालिहों में अल्लाह के कामिल और मुनफरिद मकाम रखने वाले हजरत महबूब इलाही की राह। अब ये राह है जो बंदा अल्लाह से मांग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, इस राह पर चलने की इल्तिजा हो रही है और बंदे को इस राह की जरूरत है। अगर औलिया की राह को आदमी छोड़ दे तो कुरान पढ़ने वाले भी भटक जाते हैं। आप मुझे बताएं, क्या कादियानी कुरान नहीं पढ़ते? मुझे बताएं, क्या वहाबी कुरान नहीं पढ़ते? क्या शिया कुरान नहीं पढ़ते? मुझे बताएं, चकड़ालवी कुरान नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ते भी गुमराह हो जाते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान है जिसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत सारे लोग हिदायत की राह पर आ जाते हैं। क्यों? कुरान पढ़ते गुमराह हो जाते हैं। वो किस लिए? वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा। जो गुमराह हो जाता है उसका ना तो कोई वली होता है ना कोई मुर्शिद होता है। ये अल्लाह का कुरान है। वमन युदलिल, जो गुमराह हो गया, फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा, जो गुमराह हो गया उसका ना तो कोई वली होगा और ना कोई मुर्शिद होगा। जो लोग कहते हैं ना, हमें पीरों की जरूरत नहीं, मुर्शिद लेने की जरूरत नहीं, हम औलिया को, वलियों को नहीं मानते, वो समझो अल्लाह के कुरान का फैसला है कि वो गुमराही के अंदर पड़ गए। हिदायत उनको मिलती है जो इन अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की राह पर आ जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या अब बात समझने के काबिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे सिखाएं मैं नमाज किस तरह पढ़ूं। आपने, साहबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं कि मैं नमाज किस तरह पढ़ूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि इस तरह क़याम करो, इस तरह रुकू करो, इस तरह सजदे करो, ये नहीं फरमाया। आपने पता है क्या जवाब दिया? आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मुझे देखो जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम इस तरह नमाज पढ़ा करो। बात समझे? मुझे देखो, मेरी शख्सियत को देखो, मेरे किरदार को देखो, मेरे क़याम को देखो, मेरे रुकू को देखो, मेरे सजदों को देखो, मेरे तशहुद को देखो। जिस तरह मैं उठता हूं, बैठता हूं, जिस तरह मैं नमाज अदा करता हूं, तुम इस तरह नमाज अदा किया करो। इसका मकसद क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अमली जिंदगी पेश फरमा दी कि मुझे देखो, मेरी अदाओं को देखो। फिर जब आप हज पर गए तो आपने ऐलान फरमाया, जिसने हज सीखना है वो मेरे साथ चले। खुदू अन्नी मनासिककुम, आओ मुझसे अपने
حج کے مناسک سیکھو، دیکھو میں کس طرح کعبے کا طواف کرتا ہوں، تم بھی اس طرح طواف کیا کرو۔ تم دیکھو جس طرح میں مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مارتا ہوں، تم بھی اسی طرح مارو۔ مجھے دیکھو میدان عرفات میں کیا کرتا ہوں، تم اسی طرح کرو۔ مجھے دیکھو قربانی کس طرح کرتا ہوں، مجھے دیکھو میں سر کس طرح منڈاتا ہوں، مجھے دیکھتے جاؤ اور مجھ سے اپنے مناسک حج کا طریقہ سیکھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی پیش فرما دی، پھر صحابہ کرام کو اس طرح تیار کیا کہ وہ صحابہ کرام جو میرے آقا کو شب و روز دیکھتے تھے ان کی اداؤں کو اپناتے تھے۔ جس طرح حضور بیٹھتے صحابہ اس طرح بیٹھتے، جس طرح حضور نماز پڑھتے صحابہ اسی طرح نماز پڑھتے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے ساتھ حج پر گئے تھے۔ اس سال بارش برس گئی تھی تو راستے میں جو نشیبی علاقے تھے وہاں پانی پانی ہو گیا تھا، تو پانی کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے مڑ کے راستے سے ہٹ کے حضور تشریف لے گئے۔ دوسری سال جب یہ صحابی جلیل آتے ہیں، اس سال نہ تو بارش تھی نہ تو پانی تھا، لیکن صحابی ان راستوں سے چلتے گئے جن راستوں سے میرے آقا گزرے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضور راستہ سیدھا ہے، یہاں پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں، آپ کیوں ادھر ادھر مڑ مڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے راستے سے کیا سروکار، میں تو ان راہوں پر جاتا ہوں جن راہوں پر میرے آقا گزرے تھے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، کعبہ بنتا ہے اس طرف جس طرف رخ کو موڑ دیتے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک درخت چھوٹا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے نیچے گزرے تو گردن مبارک خم کر کے گزرے۔ اب وہ درخت بڑا ہو چکا تھا، یہ صحابی وہاں سے گزرتے ہیں، سر میں اٹک نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ نے گردن خم کیا، جھک کے وہاں سے گزرے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ چلنے کا انداز کیسا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے یار کو دیکھا تھا، میں نے اپنے محبوب کو یوں چلتے دیکھا تھا، تو جس طرح میرے آقا گزرے اسی طرح چلنے میں مجھے مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے حضور کی عملی زندگی کو اپنے اوپر اپنا لیا۔ پھر صحابہ کرام نے تابعین کو اپنے فیوزات سے نوازا۔ تابعین اس طرح عمل کرتے تھے جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ ایک تابعی آئے صحابی کے پاس، کہنے لگے کہ تو نے میرے آقا سے بیعت کی تھی، اپنا ہاتھ میرے آقا کے ہاتھ سے ملایا تھا؟ کہا ہاں ضرور بیعت کی تھی۔ کہنے لگے یہ ہاتھ مجھے دکھا تاکہ میں اس ہاتھ کو چوم لوں جو ہاتھ تو نے میرے آقا کے ہاتھ سے ملایا تھا۔ پھر صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، وہ عملی زندگی انہوں نے اپنائی۔ پھر تابعین سے تبع تابعین ہوئے، پھر یہ اولیاء کرام کے سلاسل ہوئے، یہ نقشبندی، یہ قادری، یہ چشتی، یہ سہروردی، یہ شاذلی، یہ قلندری، یہ جتنے بھی اولیاء کے سلاسل ہیں یہ فیض نبوت سے، فیض محمدی سے رنگے ہوئے۔ ان کی جو راہ ہے
وہ نبوی راہ کے علاوہ اور نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، یہ اولیاء کرام دراصل میرے آقا کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ صدیقین بھی میرے آقا کے راستے پر چلنے والے، شہداء بھی میرے آقا کی راہ پر چلے، اور صالحین اولیاء کاملین بھی سرور عالم کی راہ پر چلے۔ اب ہر نمازی کو حکم مل رہا ہے کہ تم بھی اللہ سے یہ راہ مانگو کہ میرے مولا صراط الذین انعمت علیہم، مولا کریم مجھے وہ راہ دکھا جن پر تو نے اپنی نعمتیں کر دی ہیں۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ ان راہوں پر چلو گے، ان صالحین کے راستوں پر چلو گے تو تم بھی اللہ کے نعمتوں کے حقدار بن جاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے طریقے پر چلو، اللہ والوں کی راہوں پر چلو، ان کی اداؤں کو اپنا لو، ان کے طریقے پہ گامزن ہو جاؤ، ان کی دامن کو تھام لو، ان کے طریقے کو اپنا لو۔ جو اللہ والوں کا ہو گیا وہ مدینے والے کا ہو گیا، جو مدینے والے آقا کا ہو گیا وہ خود خدا کا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے، صالح کہتے ہی اسے ہیں جو مدینے والی آقا کی راہ پر چلنے والا ہو۔ جو حضور کی راہ کو چھوڑ دے ہم اسے ولی ہی نہیں سمجھتے۔ حضرت پیر مٹھا سی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے اڑتا ہوا ہے، لوگ ساری کہتی رہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑ رہا ہے، لیکن پیر مٹھا سی فرماتے تھے ہم دیکھیں گے کہ نبی کے طریقے پہ چلتا ہے یا نہیں، سنت کی تابعداری کرتا ہے یا نہیں۔ اگر سنت کی تابعداری کرنے والا ہوگا تو ہم اس کے ہاتھ چومیں گے، اس کی ولایت کو تسلیم کریں گے۔ اگر وہ شریعت پر نہیں چلتا تو پیر مٹھا فرماتے تھے پہلے جوتا اس کو میں ماروں گا، ہم اس کو ولی نہیں سمجھتے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کی حضرت میں 10 سال آپ کی خدمت میں رہا ہوں لیکن میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، سنا تھا بڑی کرامت والے آئے ہیں آپ، لیکن میں نے تو آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا بھلا اتنا بتا، 10 سال میرے پاس رہا ہے، میرا کوئی کام تو نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ بولا حضرت یہ تو نہیں دیکھا، آپ کو ہر ادا سنت کے مطابق نظر آئی۔ آپ نے فرمایا کہ نادان، اس سے زیادہ میری کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال کا عرصہ میں نے کبھی مدینے والے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑا، میری سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا کہ حضرت یہاں آپ کے بستان شہر کے باہر کچھ لوگ آئے ہیں، اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، فقیر کہلاتے ہیں، درویش کہلاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نحن وصلنا فلا حاجت لنا الی الصوم والصلاۃ، ہم واصل ہو گئے ہیں، ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہم واصل ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سن لیجئے، کان کھول کر سن لیجئے، آج بھی ایسے نام نہاد صوفی پھرتے ہیں جو کہتے ہیں نمازوں پر نہیں، روزے پر نہیں، ہم اللہ سے واصل ہو گئے ہیں، ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، ایسا شخص کبھی ولی ہو نہیں سکتا جو میرے آقا کی سنتوں کے خلاف کرنے والا ہو۔ تو لوگوں نے عرض کی حضرت وہ بندے آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم واصل ہو گئے، ہمیں نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صدقوا فی الوصول،
یہ سچ کہتے ہیں یہ واصل ہو گئے ہیں، ولیکن الی سکر، لیکن یہ واصل بجہنم ہوئے ہیں، واصل باللہ نہیں ہوئے۔ اگر واصل باللہ ہوتے تو کبھی بھی میرے آقا کی سنتوں کو نہ چھوڑتے۔ یہ واصل باللہ نہیں ہوئے، یہ اللہ سے نہیں ملے، یہ جہنم میں گرے ہیں، یہ دوزخ سے واصل ہو گئے ہیں۔ جو میرے آقا کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، فقیری کا دعویٰ کرتا پھرے، صوفی کہلاتا پھرے، لیکن وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے دربار میں اپنا مقام نہیں حاصل کر سکتا۔ اگر کوئی مقام حاصل کرتا ہے تو آقا کے در کی غلامی میں ملتا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر، ایک مرتبہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اچانک یہ سے نور چمکا، نور چمکا، ہر پاسے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، اور اس نور اس چمک میں ایک آواز سنی، آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے ہماری بڑی عبادت کی ہے، ہم نے تجھ سے نمازیں معاف کر دی۔ یہ نورانیت چمک دمک ہو رہی تھی اور یہ آواز آئی، تو آپ نے سوچا کہ نماز تو کبھی مدینے والے آقا پر معاف نہیں ہوئی، نماز تو کربلا کے شہیدوں نے تلواریں تیر برس رہے تھے لیکن ان پر نماز معاف نہیں ہوئی، مجھ پر کیسے معاف ہو گئی؟ تو کہیں یہ شیطان کا دھوکہ تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ جو نور چمک رہا تھا وہ دھواں ہی دھواں ہو گیا، اور شیطان ایک بڑی بد صورت میں، بد شکل میں ابلیس ظاہر ہوا، کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اس جگہ پر میں نے 40 جو بڑے کمال والے ولی تھے ان کو میں نے یہاں پر بھٹکا دیا تھا، وہ نمازیں چھوڑ گئے، میں نے ان کو یہاں بہکا دیا تھا، لیکن تجھے تیرے علم نے بچا لیا کہ تو بڑا باخبر ہے۔ تو آپ نے فرمایا ظالم ابھی اور حملہ کر رہا ہے مجھ پر، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ اب یہ دوسرا حملہ تھا اس کے اندر غرور پیدا کرنے کا کہ تو بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ میرے دھوکے کو سمجھ گیا، اس کے اوپر یہ دوسرا حملہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچا دیا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جھوٹے مدعی جو کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، فقیری کے فے کا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ تصوف کی دعویٰ کرتے ہیں، تصوف کے تے کا نقطہ نہیں جانتے، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، بس ایسے ہی ڈھونگ رچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو صوفی درویش کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر فقیر ہوتے ہیں، وہ ذکر فکر بھی کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، صوفیاء کرام کے طریقے پر چلتے چلتے پھر اس طرح وہ دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس طرح وہ شیطان ان کو بھٹکا دیتا ہے، وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ سنت اور شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے میرے آقا کے دین کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، قرآنی احکامات کو چھوڑا، وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں میرے آقا کی غلامی کا پٹا ڈلا ہوا۔ ہاں سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی، لوگ ان کی کرامتیں بڑی بیان کرتے ہیں، بے شک ہم کرامتیں مانتے ہیں، بے شک جتنی کرامات غوث اعظم سے ظہور پذیر ہوئی، آج تک کسی ولی سے اتنی کثرت سے کرامات کا ظہور نہیں ہوا، لیکن کچھ ان کی تعلیمات پر قابل بیان ہونا چاہیے نا، ان کی تعلیمات بھی بیان کرنی چاہیے۔ حضرت غوث اعظم بغداد والے میرے آقا، میرے پیر و مرشد حضرت غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں لوگ اچھا کھانا کر کے خود کھاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم اوروں کو کھلا کر خوش ہوتے ہیں۔ اے غوث اعظم کے مریدو سن لو، میرے غوث اعظم کا طریقہ کیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ اچھا کھانا پکا کر لوگ کھاتے ہیں خود تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم خوش تب ہوتے ہیں جب اوروں کو کھلاتے ہیں۔ پھر آپ کپڑے کا وپار کرتے تھے اور جتنی بھی کمائی ہوتی، جتنی ایک مہینے میں جتنی کمائی ہوتی، آپ نے ایک دن مقرر کر دیا۔ آپ نے اعلان کیا جتنے بھی منگتے ہیں سائل ہیں آ جائیں، جو بھی کماؤں گا اللہ کی راہ پہ خیرات کروں گا۔ وہ دن 10ویں کا اور رات 11ویں کی آپ نے وہ مقرر کر دی۔ پھر لوگ پوچھتے تھے کہ یار 11ویں کب آئے گی؟ بولا کیوں؟ بولا غوث اعظم جو کماتے ہیں نا وہ 11ویں پہ خیرات کر دیتے ہیں، چلو ہم بھی جا کر حصہ لے کر آئے۔ اس طرح منگتے اور سائل پوچھا کرتے تھے بھائی 11ویں کب ہوگی؟ اس دن سے آپ مشہور ہو گئے 11ویں والے پیر، کہ آپ جو کماتے تھے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ بینک بیلنس نہیں بنائے، دنیا جمع نہیں کی، اپنی ماڑیاں اور کوٹھیاں نہیں بنائی، لیکن جو کچھ ملا اور اللہ کے بندوں پر خیرات کر دیا، خرچ کر دیا۔ اور میرے پیروں کے پیر غوث اعظم کا یہ کمال ہے، میرے آقا غوث اعظم اتنے شب بیدار تھے، راتوں کو جاگنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ کو پتا ہے نا جب آدمی نیند کرتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب سوتے تو وضو ٹوٹ جاتا نا۔ 40 برس تک میرے غوث اعظم نے پہلو نہیں لگایا اپنے بستر پر، نیند نہیں کی، 40 برس تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اب غوث اعظم کے مریدو، تم اتنی رات جاگ نہیں سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو۔ ہاں پوری رات جاگ نہیں سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا، مدینے والے تاجدار فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اس کے لیے پوری رات جاگنے کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پوری رات کے جاگنے کا اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر تو غوث اعظم کا سچا مرید ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کر پڑھو گے؟ جتنے غوث اعظم کے مرید ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ انشاءاللہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ شاباش، سبحان اللہ۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں جو میرے مرید ہیں وہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت غوث اعظم کے بدن پر، کپڑے پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، پوری زندگی کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ مکھی کا تو کام ہے آ کے بدن پہ بیٹھتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی مکھی بیٹھتی ہے یا کہیں مٹھاس ہو یا کہیں گدلا پن ہو، دو جگہوں پر مکھی بیٹھتی ہے، یا گدلا پن ہو یا مٹھاس ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہ آخرت کی محبت، جنت اور حوروں قصوروں کی محبت کی مٹھاس میرے اندر، نہ دنیا کا گدلا پن میرے اندر۔ میرے پاس مکھی آئے گی تو کیوں کر آئے گی؟ اس کا کیا کام ہے میرے پاس مکھی کا؟ ہم نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگائی، ہم نے کبھی مال و دولت سے دل نہیں لگائی، یہ دنیا کا گدلا پن ہم نے اپنے قلب و باطن میں کبھی داخل نہیں کیا، اور کبھی ہم نے آخرت کی نعمتوں کی تمنا نہیں کی، وہ آخرت کی مٹھاس کو بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دی، اور دنیا کی گدلا پن کو بھی اپنے من میں جگہ نہیں دی۔ ہم تو بس ایک رب کے طالب ہیں، اس کی رضا چاہنے والے ہیں، اس کی محبت میں جینے والے، اس کی محبت میں مرنے کی تمنا کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس مکھی کا کیا کام ہے کہ آئے گی ہمارے پاس؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
رل وسدے لوکیں دے نال ہن پر اصلوں فارغ بال ہن۔ اللہ کے بندے دنیا میں رہتے بھی ہیں، کام کار بھی دنیا کا کرتے ہیں، لیکن دل دنیا کے ساتھ نہیں لگاتے، دل لگاتے ہیں اپنے حقیقی رب کے ساتھ۔ رل وسدے لوکیں دے نال ہن پر اصلوں فارغ بال ہن، ہر آن غرق خیال ہن، شاغل اٹھن شاغل سمن آہن کلندر روز شب پہنجی خودی میں خود غرق، ہے آہن کلندر روز شب پہنجی خودی میں خود غرق۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے وہ بندے ہیں رات ہوتی ہے تو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اور ان کی رات کس طرح بسر ہوتی ہے، وہ سجدے کرتے کرتے اور قیام کرتے کرتے ان کی رات بیت جاتی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب سحر کے لمحے آتے ہیں، جب صبح کے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، لوگوں کو تھپکیاں دے کے سلا دیتی ہے، لیکن اللہ کے بندے صبح کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے کریم رب مجھے بخش دے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ صبح کے لمحوں میں اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے۔ رات پویتے بے دردانو نندر پیاری آوے، رات پویتے بے دردانو نندر پیاری آوے، درد وندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے بندوں کی روش ہوتی ہے کہ صبح کے وقت میں وہ اٹھتے ہیں اور اس وقت اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دونوں ہاتھ کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ پھر اس وقت یہ بندے اٹھتے ہیں، اپنی دامنیں پھیلا دیتے ہیں، میرے مولا ہم منگتے تیرے در پہ بھکاری بن کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے، اور ان کی زوجہ محترمہ، ان کی بیوی صاحبہ، وہ بھی بڑی ولیہ عارفہ بندی تھی۔ رات کو تہجد پر جب حضرت سوتے تو بیوی صاحبہ اٹھا دیتی، اور جب بیوی سوئی ہوئی ہوتی تو حضرت حبیب اجمی ان کو اٹھاتے۔ اٹھو، تہجد کا وقت آ گیا، اٹھو، رب کو منانے کی گھڑیاں آ گئی، اٹھو، اپنے رب کے حضور التجائیں کرنے کی گھڑیاں آ گئی، ہمارا رب رحمتیں تقسیم کر رہا ہے، اٹھو، اللہ کے حضور سے خیرات لینے کا وقت آ گیا۔
ایک رات ایسے ہوا حضرت حبیب سوئے ہوئے ہیں، حضرت بی بی صاحبہ اٹھی ہیں تو اپنے میاں کو حضرت حبیب اجمی کو اٹھانے لگی اور اس الفاظ میں اٹھانے لگی، اے حبیب اٹھو، اے حبیب اٹھو، رات بیت گئی، صالحوں کے قافلے چلے گئے، ہم رہ گئے، منزل لمبی ہے، سفر بڑا دشوار ہے، منزل بڑی دور ہے، اللہ والے چلے گئے، ہم غفلت میں رہ گئے، اے حبیب اٹھو، اپنے رب کو منانے کے لیے اٹھو۔ پھر بی بی صاحبہ بھی رونے لگی اور حضرت حبیب اجمی بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیوں والے، نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیوں والے، سبھی نے جھوٹا پسارا ہے، یہ دغا بازی کا بہانہ ہے، دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی، زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، او تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے، دلا غافل نہ ہو ایک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا چھوڑنی ہے، اللہ کے حضور میں جانا ہے۔ ارے بھائیو، یہ غفلت چھوڑو، یہ دنیا فنا کا جہان ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ہم نے جانا ہے۔ وہ دن یاد کرو جب تمہارے بچے روتے چھوڑو گے، بیوی رو رہی ہوگی کہ میرے میاں کہاں جا رہے ہو، ابو جان رو کے کہیں گے اے میرے جوان بیٹے کہاں جا رہے ہو، امی روتی ہوگی میرے بیٹے کہاں جدائی کر کے جا رہے ہو، جب بچے پکاریں گے ابا جان، ابا جان ہمیں یتیم بنا کر کہاں جا رہے ہو، وہ دن یاد کرو جب اللہ کے حضور میں پیش ہوگے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا کام نہیں آئے گی، یہ مال و منصب کام نہیں آئے گا، یہ جاہ و حشمت کام نہیں آئے گی۔ اللہ اللہ اگر کام آئیں گے تو صالح عمل کمائیں گے۔ 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے کہو اللہ 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 اللہ۔ او پکھی پردیسی اڑا سکھے کر اڈن جی،
او پکھی پردیسی اڑا سگے کر اڈن جی او وائی چھو وساری وطن تے ورن جی کادے تو جمارو او چھڑے ویا بانا او چھڑے ویا بانا پکھی پر دیسی اڑا دا وٹھایوں ڈانا او مجھا مٹھا او پردیسی بھا دنیا کم نہیں دئی مالو دولت کم نہیں دئی جے کم اندئی تا اللہ اللہ انہیں رب کے راضی کر صالح عمل کر گناہن کا توبہ تائب تھی پنجے رب جے درتے معافی وٹ جے کا حیاتی گزری آ انہیں جی بخشش گر باقی جے کا زندگی بچی آ سا عمل صالح کر جو زندگی گزر گئی بیت گئی اس کے لیے معافی مانگ اور جو باقی زندگی بچی ہے اس میں عمل صالحہ کر نیکی کے کام کر یہ کام تجھے آخرت میں نفع دیں گے اور یہ کام تب ملیں گے جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو گے خدا والوں سے نسبت رکھو گے یہی صراط مستقیم ہے جس کے لیے رب ذوالجلال نے دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وہ نعمت یافتہ بندوں کی راہ یہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو وہ محفل جہاں پر اچھائی کی بات ملتی ہے نیکی کی راہ ملتی ہے اس محفل کو مت چھوڑو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے صالحین بندے اولیاء کرام کے ساتھ سچی نسبت اور ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے میں آپ کو دعوت عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اب جو مہینہ آئے گا اس سے اگلا مہینہ یہ چل رہا ہے ربیع الثانی اس کے بعد آئے گا جمادی الاول جمادی الاول کے بعد جمادی الثانی جمادی الثانی کا جو تیسرا اتوار آتا ہے جس طرح یہ محفل آج ہو رہی ہے تیسرے اتوار پر اسی طرح تیسرا اتوار جو آئے گا وہ ہوگی 12 مئی ہفتے کی شام اتوار کی شب یہاں پر انشاءاللہ ہمارے پیر حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہو اور جیسے آپ کو بتایا گیا کہ میرے 2 لڑکے ہیں صاحبزادے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ دستار فضیلت ہوگی تو یہ ایک میرے لیے بڑی خوشی کا مسرت کا دن ہوگا تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تو میرے بچے ہیں نا آپ میرے بھائی ہیں آپ میرے عزیز بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں دوست بھی ہیں سارے میری نسبت ہے آپ کے ساتھ تو میرے اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو مدعو کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے شریک ہونا ہے ابھی بیچ میں ایک جلسہ اور بھی آئے گا اس کے بعد جو جلسہ آئے گا لیکن 2 مہینے پہلے میں ایڈوانس میں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اس محفل میں شریک ہونا ہے اور وہ جو محفل ہوگی یہ تو دن کو ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ رات کو ہوگی ہفتے کی شام اتوار کی شب وہ رات کی محفل ہوگی تو اس محفل میں آپ سب نے اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے قبول ہے اور انشاءاللہ تعالی ابھی جو 1-2 دن یہ فقیر یہاں ٹھہرا ہے اب کراچی والوں کے لیے ہم یہاں ٹھہرے ہیں انشاءاللہ آج کا دن بھی یہاں ہے اور کل بھی پرسوں بھی تو یہاں پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی یہاں آئیں اور بیٹھ کے اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر کام بھی ہو رہا ہے کام بھی شروع کیا ہے تو جو اتنا بڑا اجتماع ہوگا اس کے لیے فقراء کے یہ وضو خانے لنگر خانے مدرسہ یہ بھی تعمیر ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے بھی شرکت کرنی ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے ہی ادارہ بنا ہے یہ میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے یہاں میرا تو الحمدللہ آپ دیکھ کے آئے میرا گھر بھی ہے سب کچھ ہے وہاں
یہاں پر ہم آتے ہیں صرف آپ کے لیے، جو ماتلی پہنچ نہیں سکتے ان کے لیے ہم چل کر یہاں آتے ہیں۔ اب یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ نے خدمت کرنی ہے نا؟ مجھے بتاؤ، آپ کریں گے یا فرشتے اتر آئیں گے وہ کریں گے؟ بولو، آپ نے کرنا ہے نا؟ تو یہ اچھائی کا کام ہے، اس میں جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی۔ تو یہاں پر بلاک کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے یا لوہے کی ضرورت ہے، تو آپ میں سے میں سب کو گزارش کرتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اس اچھائی کے کام میں آپ نے شرکت کرنی ہے۔ اور یہ حافظ صاحب کو میں کہتا ہوں، یہ نام لکھیں گے، جس کو جتنا، مثلا کوئی 50 بوری سیمنٹ کی دیتا ہے، کوئی 2000 بلاک دیتا ہے، یا کوئی جو بھی کرتا ہے تو وہ لکھوا لے، اور اس وقت دے یا بعد میں دے یا اگلے جلسے پر آ کر دے، لیکن اس میں شرکت آپ سب نے کرنی ہے۔ اور جو جانی طور پر خدمت کر سکتے ہیں، مالی نہیں تو جانی طور پہ تغاریاں اٹھائیں گے، بلاک اٹھائیں گے، تعمیر میں حصہ لیں گے، یہ ایک ادارہ دینی بن جائے گا، یہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ ثواب جاری رہے۔ ایک تو عمل ہوتا ہے نا، آدمی نے عمل کیا، ثواب جو ملنا تھا مل گیا، نماز پڑھی ثواب مل گیا، روزہ رکھا ثواب مل گیا، حج کیا ثواب مل گیا، لیکن یہ ادارہ بن گیا، جب تک یہ ادارہ ہوگا لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، نمازیں ہوتی رہیں گی، آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ پھر ایسے کام میں شرکت کرنی ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تعالی قیامت تک آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا اللہ ہن ساری جماعت راضی تھی، یا اللہ سبنی جے من جو مرادوں پوری فرما، قرض وارن جا قرض لاہ، بیمارن کے شفا نصیب کر، جے کی وسائل آیا ہیں مولا کریم سبنی جا سوال پورا کر، سبنی جے دلن جو تمناؤں پوری فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ آمین۔ ہر کوئی اپنے مقصد پہ آمین کہے۔